शाहवेज वो चाय लेकर उसके कमरे में आई तो वो परेशान सा बालों में उंगलियां दिए सर झुकाए बैठा था। वो इस कदर परेशान था कि उनकी आवाज भी ना सुन सका था। सबीन ने चाय का कप मेज पर रखा और उसके करीब चली आई। शाहवेज उनके कंधा हिलाने पर वो बुरी तरह चौंका। अम्मी आप, कोई काम था आपको? वो परेशान से लहजे में बोला था। सबीन अगरचे उनकी वो मानी थी मगर वो उन्हें अम्मी ही कहता था, बचपन से उन्होंने जो पाला था उसे। क्यों? सबीन मुस्कुरा दी। तुम्हारे कमरे में मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकती क्या? उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। नहीं अम्मी, मेरा मतलब था। वो बात नहीं बना पाया था। एक बात कहूँ शावेज, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ममता की ढारस से दी थी उसे। वो गुमसुम सी नजरों से उन्हें देखने लगा। मेरे ख्याल में तुम्हें नौकरी के लिए इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं। धीमे लहजे में वो उसे समझाने लगी। अच्छा भला गुजारा चल रहा है, तुम सुकून से हर जगह अप्लाई करते रहो। जल्द या बदेर अल्लाह पाक करम कर ही देंगे। सुकून कैसे आए अम्मी? वो तड़प कर उठ खड़ा हुआ। आप जानती हैं मैं शुरू से हमेशा टॉपर रहा हूँ। बारियाल और मेरे दूसरे दोस्त तो बहुत पीछे थे मुझसे, लेकिन आज वो इतनी अच्छी जॉब पर हैं और मैं गोल्ड मेडलिस्ट शावेज जैदी दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। उसके लहजे में गुस्सा था लेकिन कुछ और भी जिसने सबीन जैदी को चौंका दिया था। वो उठकर उसके करीब आई। उनकी आंखों में दुख सा था। हक तो ये था कि मैं आज किसी ऊंची पोस्ट पर काम कर रहा होता और बारियाल जैसे लोग तो मेरे अंडर काम करने के भी काबिल नहीं थे। हमेशा नोट्स तक में मेरे मोहताज रहते थे और आज उनकी शानदार गाड़ियों में उड़ते फिर रहे हैं। उसका लहजा तल्ख था। तुम हसद कर रहे हो शावेज, वो भी अपने दोस्त बारियाल से? उन्हें तासुफ ने घेरा। हाँ, आजकल के दौर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता अम्मी, और ये जो बारियाल हर दूसरे रोज यहाँ आ जाता है तो आपका क्या ख्याल है मेरी दोस्ती में? वो एक एक लफ्ज चबा कर बोल रहा था और सबीन के अंदर दुख सा भरता जा रहा था। नहीं अम्मी नहीं, वो तो ये सब मराद दिखाने आता है, मेरा दिल जलाने, सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जलाने। तुम गलत सोच रहे हो शावेज, सबीन ने उसे झुठलाना चाहा। तभी बाहर गेट पर जोरदार दस्तक हुई थी। शावेज सर झटकता बाहर निकल गया। सबीन उसके रवैये को ही सोचती रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गेट खुलने पर उसे इस हस्ती का सामना करना पड़ेगा जिससे वो आज तक शदीद नफरत करता आ रहा था। वो सिर्फ चंद बरस का था जब अपनी महबूब बीवी की वजह से उसे हमेशा के लिए इस दर पर फेंक कर चले गए थे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो चेहरा आज तक शावेज के दिलो दिमाग से महव नहीं हो पाया था। शायद ये नफरत की शिद्दत थी जो वो अपने दिल में उनके लिए महसूस करता था। अब भी उन्हें अपने सामने देखकर वो झट से दरवाजा बंद करने लगा था जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। सिर्फ चंद बातें करनी है तुमसे। उनकी आंखों से छलकती प्यास उनके लबों पर आ पहुंची थी, लेकिन शावेज को अब जैसे किसी जज्बे की जरूरत नहीं रही थी। आपको लगता है कि आपने कुछ भी कहने का हक छोड़ा है अपने पास? वो तंजिया लहजे में कहते हुए जख्मी सा मुस्कुराया। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। शावेज में हर हक खो चुका हूँ। उन्होंने भीगते लहजे में फौरन अपनी गलती का एतराफ कर लिया। शावेज ने नजरें फेर लीं। लेकिन तुम्हारे पास वक्त है शावेज, तुम मेरी वाली वाली गलती ना दोहराओ। अपने हकूक ना गिनवाओ। मेरे बच्चे, वो मिन्नत पर उतर आए थे। बस सिर्फ एक बार आराम से बैठकर मेरी बात सुन लो। शावेज ने एक बेबस सी नजर उनके थके थके वजूद पर डाली और फिर अंदर आके बैठक का दरवाजा खोल दिया। जल्दी बात खत्म करें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। उनके बैठते ही शावेज ने बिना किसी लिहाज के कहा था। वो चुपचाप उसे देखे गए थे। वो हूबहू उनकी शक्लो शुबाहत चुरा कर लाया था। दराज कद, चौड़े शाने, बेहद पतली टांगे जो अजीब सी लगने के बजाय उसकी शख्सियत को मजीद निखार सा देती थी, और उनकी तरह ही डार्क ब्राउन चमकदार आंखें। बिलाशुबा वो उनकी कॉपी था।
اللہ نے کس قدر بڑی نعمت سے انہیں نوازا تھا اور انہوں نے خود ٹھوکر مار کر اسے خود سے کس قدر دور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاویز، مجھ سے زیادہ بدبخت اس دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ نظریں جھکاتے ہوئے انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ شاویز لب کاٹنے لگا۔ صرف اپنی محبت، اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے متاع حیات تک لوٹانے پر اتر آیا میں۔ ان کی آنکھوں سے ندامت آنسو بن کر نکلنے لگی تھی۔ میں چاہتا تو کوئی درمیانی راستہ نکال سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے صرف ریشم عزیز تھی۔ اس کی بات، اس کا حکم میرے لیے اٹل تھا۔ ان کا لہجہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اعتراف جرم کہاں آسان ہوتا ہے، چاہے سگی اولاد ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا تھا ماں اور تمہارے بعد میری زندگی ریشم کے ساتھ ہی مکمل تھی۔ وہ ذرا دیر رکے۔ لیکن دیکھو، اس خدا نے ہم دونوں سے کتنا زبردست انتقام لیا۔ لاکھ دوا دارو کے باوجود ہم اولاد کے لیے ترستے رہے۔ کافی عرصے بعد، ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد، ریشم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ہی واپس لے آؤں، لیکن میں اس وقت خود کو شاید اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم کبھی میرے ساتھ واپس نہیں آؤ گے، کیونکہ ابھی تم کم عمر تھے اور میرے لگائے ہوئے زخم تازہ۔ لیکن آج ریشم کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے لگا میں نے زندگی میں تمہیں نہیں، اپنی زندگی ہاری ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ صاف لفظوں میں کہے نا، ایک بوڑھے تنہا آدمی کو سہارے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ بالکل، لیکن مجھ سے بھی زیادہ میرے بزنس کو تمہاری ضرورت ہے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہارا حق تمہیں لوٹا سکوں۔ اب کی بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ صاف تھا۔ اعتراف اور اقرار نے دل پر دھرے بوجھ کافی ہلکے کر دیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے یوں لوٹانے پر آپ کے ساتھ چل دوں گا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ تمہیں چلنا چاہیے، وہ مسکرائے، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے۔ مجھے سزا دینے کے لیے تمہارا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ مسکرا دیے۔ اور پھر تمہیں یوں در در چھوٹی موٹی نوکریاں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے بیٹا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ شاویز کافی بد لحاظ تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے تکتے رہے اور بیٹھک سے باہر نکل گئے۔ شاویز نے زوردار لات سامنے پڑے صوفے کو رسید کی اور پھر وہی ڈھہ سا گیا۔ خدا کے لیے لالا، نکل آؤ اپنی اس خوش فہمی سے۔ صبح سے ضیاء علی خان کے خلاف اس کے لیکچر سنتی نمرا نے تنگ آ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی تو گویا زبان تالو سے چپک گئی۔ اب ایسا بھی خون خوار بندہ نہیں ہے کہ سامنے آتے ہی تمہیں نگل جائے گا۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ لالا بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ خدا کی پناہ، تم نے تو سر پر سوار کر لیا ہے اس ضیاء کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ اٹھا کر اس کے سر پر نہیں تو دیوار پر دے مارے۔ اتنے اچھے موسم میں سیر و تفریح کے اتنے اچھے چانس کو مس کر رہی ہو تم۔ وہ بری طرح خفا تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لالا بھی آخر تپ ہی گئی۔ جاؤ نا، تم کرو سیر، تمہیں کب منع کیا ہے میں نے؟ وہ اس سے بھی تیز آواز میں چلائی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، نمرا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا؟ لالا تڑپ کے اٹھی۔ تو اب خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ اسے اب جا کر کسی اور دوست کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا، نمرا کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ جاؤ جاؤ، یہاں کون مرا جا رہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے؟ نمرا نے بھی اس بار مکھی اڑاتے ہوئے بے فکری سے کہا تھا، اور اس کی یہ ادا لالا کو مزید تپا گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیگ اٹھاتی اور پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نمرا نے تکیا اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ گل مینا، مینا نے نیند کی وادیوں میں اترتی اوز گل کو دھیرے سے آواز دی۔ وہ اسے پکارا تھا، لیکن وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ کوئی ریسپانس نہ دیا۔ گل مینا نے ایک بے خبر سی نگاہ بے خبر سوتی اوز گل پر ڈالی تھی، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ ٹھہری تھی۔ یہ پشاور میں ان کی پہلی رات تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر پردے ہٹا دیے۔
پورے چاند کی رات بے حد حسین تھی، یا پھر یہ اس کے اندر کی روشنی تھی جو ہر شے کو سنہری پن عطا کیے جا رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، پورا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں پورے فخر سے چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چاند کو تکتی رہی۔ مینے اور اس گل کی پکار پر وہ بری طرح چونکی۔ اتنی رات کو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد جماتے اس نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں گل، اس نے چند لمحے اوز گل کو خاموشی سے تکنے کے بعد دوبارہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ آج جیسے ساری دنیا بدل گئی ہے۔ ظاہر ہے ہم پہلی مرتبہ گاؤں سے اتنی دور آئے ہیں، پھر ضیاء بھی نہیں ہے، ورنہ ہمیں اتنی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ اوز گل جمائی لیتے ہوئے دوبارہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے گل۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے قریب آ گئی اور گل نے سائڈ ٹیبل پر دھرا ٹیبل لیمپ آن کر دیا تھا۔ روشنی سی پھیلی تھی کمرے میں۔ مجھے اجنبیت نہیں، سب کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ ایسا احساس کبھی نہیں ہوا مجھے۔ وہ اوز گل کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی تھی۔ کیسا احساس؟ اوز گل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خود کو کھو دینے کا احساس گل۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے رنگوں کو سمیٹتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اوز گل نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے خدشے کے جھوٹے ہونے کی دعا بھی کی۔ اب آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ شاباش۔ اسے ساتھ ہی لٹاتے ہوئے اس نے ٹیبل لیمپ آف کرتے ہوئے کہا تھا، اور خود بھی پلکیں موند گئی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت ہے نا اوز گل؟ اور اوز گل کو لگا اس سے بھیانک سپنا وہ ساری زندگی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی آنکھ میں حیا کتنا جچتی ہے اس پر۔ وہ جیسے کسی سحر میں گرفتار بولے جا رہی تھی۔ وہ کتنا جدا ہے نا سب سے۔ اس کے لہجے، اس کے انداز میں صرف محبت بول رہی تھی، سچی محبت۔ اس نے تو خانزادیوں پر نگاہ تک نہ ڈالی۔ کتنا حیادار ہے نا وہ۔ کون؟ اوز گل کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہی نا۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ جس کے ساتھ آج ہم یہاں سفر کر کے آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ ابراہیم حیات۔ اوز گل بول نہ سکی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی پیاری بہن کے لیے دعائیں کی تھیں، جو اس کے خیال میں موت کے راستے پر قدم دھر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی خانزادی اگر کبھی محبت کے راستے پر قدم دھرتی ہے تو اس کی منزل صرف موت ہوتی ہے، وہ بھی ذلت کی موت، رسوائی کی موت۔ یہ اب کیوں آیا تھا؟ نانو کے سوال پر شاویز کو حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ یہ بڑے بزرگ بنا آہٹ سے پہچان لیتے ہیں نئے پرانے سب رشتوں کو۔ نہ جانے کیوں شاویز کو ان کی آنکھیں بھیگی بھیگی سے محسوس ہوئیں۔ میری سوئی محبت جاگی ہے نانی، یا پھر یوں کہیں کہ میری ضرورت آن پڑی ہے انہیں، وہ تلخی سے بتانے لگا۔ نانو اداسی سے زمین کو تکنے لگی۔ آپ کو اب بھی امی کا دکھ ستاتا ہے نا نانو؟ شکر کریں کہ ان جیسے مطلبی شخص سے جان چھوٹی ان کی۔ ان کو اداس دیکھ کر اسے بے حد برا لگا تھا۔ پاگل۔ نانو نے پیار سے اس کی پیشانی چوم لی۔ مرنے والوں کا کیا دکھ؟ ان کی ضعیف آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ دکھ تو زندوں کا ہوتا ہے۔ مجھے تو ساری عمر بس تیرا غم کھاتا رہا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں۔ نانو، اس نے ان کے تھر تھراتے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ مجھے جن رشتوں کا احساس ساری عمر نہیں ہونے دیا، اب کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یقین کریں میں ان کے بغیر ہی زیادہ خوش ہوں۔ مضبوطی سے کہتا وہ ان کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ نانو نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ مزید 2 دن مری رکے تھے، اور ان 2 دنوں میں ان میں سے ایک نے بھی لچک دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لالا کو نمرا پر جس قدر غصہ تھا، نمرا بھی اس مرتبہ اسی قدر ناراض تھی، اور کسی حد تک تو اس کی بات تھی بھی صحیح۔ وہ یہاں گھومنے پھرنے موج منانے آئی تھیں، اور لالا نے نہ صرف سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا، بلکہ الٹا ناراض بھی وہی ہوتی رہی تھی۔ اور دونوں نے ہی ناراضی میں یہ سوچا تک نہیں تھا کہ کوئی تیسرا تھا جو نہ صرف ان کی ناراضی سے واقف تھا، بلکہ ایسے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں بھی۔ آج ان کو واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ صبح 9 بجے
سب کو یونیورسٹی بس میں سوار ہو جانے کی ہدایت ملی تھی۔ لالا اپنا سامان رکھوا کے باقی کچھ لڑکیوں کے ساتھ فریش ہونے کے لیے دوبارہ کمرے میں گئی تھی۔ باقی لڑکیاں وقت پر ہی بس پر واپس پہنچ گئی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی لالا کا خیال نہیں آیا تھا۔ بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نمرا کو بھی نہیں، وہ لالا سے سخت ناراض تھی۔ اور ویسے بھی بقول لالا کے وہ اپنا خیال زیادہ اچھے سے کر سکتی تھی، سو اب اسے کیوں پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ بس نے روانہ ہوتے ہی اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ نمرا نے ہینڈز فری کانوں میں سے اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ ہوٹل کے کمرے کے واش روم میں بند لالا کس قدر خوفزدہ انداز میں دروازہ دھڑ دھڑائی جا رہی تھی۔ کسی نے اسے واش روم میں لاک کر دیا تھا۔ کافی سفر طے کر لینے کے بعد اچانک کسی لڑکی کو لالا کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بری طرح چلائی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میم، لالا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ سب کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر نمرا بھی متوجہ ہوئی اور اصل بات سن کر صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میم، ضیا بھی نہیں ہے، شاہد نے توجہ دلائی۔ ہاں، وہ تو اپنی گاڑی میں واپس آئے گا، لیکن لالا؟ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی۔ نمرا کا تو دل ڈوبنے لگا تھا، اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ میم، ضیا کو فون کریں، کیا پتا لالا اس کے ساتھ ہو، ایک لڑکی نے تجویز دی۔ بالکل نہیں میم، لالا ضیا کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ تو اس سے بے حد چڑتی ہے۔ نمرا تڑپ کر بولی۔ پلیز میم، واپس چلتے ہیں، اس نے میم تبسم سے ریکویسٹ کی۔ مجھے ضیا سے پوچھنے دو، کیا پتا وہ ابھی نہ نکلا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ لالا کو ساتھ لے لے گا۔ انہوں نے موبائل پر ضیا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ دوسری بیل پر ہی ضیا نے کال ریسیو کر لی۔ ضیا، تم کہاں ہو؟ میم نے فوراً پوچھا، اسپیکر آن کرتے ہوئے۔ میم، نکل رہا ہوں بس میں بھی، اس نے جواب دیا۔ کیوں، خیریت میم؟ اصل میں لالا بس میں نہیں ہے، تم اگر… لالا میرے ساتھ ہے، ضیا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا تھا، اور نمرا کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ لیکن میم تبسم مطمئن تو ہوئی، لیکن پھر بھی پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ میم، میں وہاں آ کر آپ کو تفصیل بتا دوں گا، ابھی راستے میں ہوں اور یہاں کافی رش ہے۔ ضیا نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے فوراً کال بند کر دی تھی۔ سب کی جان میں جان آئی تھی، لیکن نمرا اسے ایک مرتبہ پھر اپنی سادگی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ میم تبسم کو مطمئن کرتا ہوا مسکراتا ہوا اب اس کمرے میں کھڑا تھا جس کے واش روم میں بند لالا مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ضیا نے کچھ دیر سوچا، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر لالا تیزی سے باہر آئی تھی، اور باہر ضیا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تیرنے والا اطمینان ضیا کو ایک لمحے میں حیران کر گیا۔ اس کی توقع کے مطابق لالا کا ری ایکشن نہایت سخت آنے والا تھا۔ اگلے ہی پل اسے مزید جھٹکا لگا تھا جب اس نے لالا کو دونوں ہاتھوں میں منہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ لالا؟ وہ بس اس کا نام لے کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، لالا نے چند لمحوں میں ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے چہرہ صاف کیا۔ مجھے لگا میں یہاں اکیلی رہ گئی ہوں، تم سب چلے گئے ہو۔ اس کی بات پر سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سب چلے گئے ہیں؟ نہ جانے کیوں ضیا علی خان کو لالا کا سکون غارت کر کے ہی سکون ملتا تھا۔ مطلب؟ وہ پہلی بار چونکی۔ مطلب صرف تم اور میں بچے ہیں، باقی سب لوگ نکل چکے ہیں۔ اس کی بات پر لالا کا منہ ذرا سا کھلا تھا۔ اور شکر کرو کہ میں بھی کسی کام سے تھوڑی لیٹ ہو گیا، کیونکہ میرے گارڈز میری گاڑی بھی لا چکے ہیں، تو مجھے کوئی ایشو نہیں تھا رکنے کا۔ تبھی میم تبسم نے مجھے کال کر کے تمہارا بتایا تو میں تمہیں چیک کرنے آ گیا۔ اس نے صفائی سے جھوٹ گھڑا۔ او میرے خدا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب میرے ساتھ چلنا ہے یا کوئی اور بندوبست کر لو گی؟ اس نے معصومیت سی چہرے پر طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ لالا نے لب کچلتے ہوئے ایک بے بس سی نگاہ ضیا پر ڈالی۔ وہ یوں کندھے اچکا کر اچکا رہا تھا جیسے جتلا رہا ہو۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا لالا ارتضیٰ زیدی؟ اوکے، کافی دیر تک اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر ضیا نے ہاتھ جھاڑے۔ میں نکلتا ہوں، ویسے بھی مجھے شہر سے آگے پھر گاؤں بھی جانا ہے ضروری کام سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے الوداع کہا اور مڑ گیا۔ رکو! لالا کی تیز آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ مڑا نہیں تھا، لیکن لبوں پر حسین مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ کمزور آواز میں بولی تھی۔ ضیا سر ہلاتا
کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لالا نے کچھ دیر سوچا، پھر مرے مرے قدموں سے اس نے بھی ضیاء کی تقلید کی تھی۔ اسے خود پر، نمرا پر اور باقی سب پر غصہ آ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ یہ موقع بھی نہیں گنوانا چاہتی تھی جو اس اجنبی شہر میں قدرت نے اسے دیا تھا۔ کم از کم اسے تو یہی لگا تھا۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے غائب تھی۔ شوق سا جاگ رہا تھا ان کی گہری سبز آنکھوں میں۔ آرام دہ کرسی پر جھولتے وہ مسلسل دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا شوق پتہ دے رہا تھا، وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تبھی زنجیر سی چھٹکی تھی، جھولتی کرسی ایک دم روک دی گئی تھی۔ انہوں نے چھن چھن کی دھیمی آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ پھر آواز ان کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ پھر کسی نے آہستگی سے ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ چھوڑ دو، انہوں نے باروب آواز میں حکم دیا تھا۔ ان کی آواز پر دروازہ فوراً ذرا سا واہ ہوا تھا اور تھکے تھکے وجود کو گھسیٹتے وہ دو مرد اندر آئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا تھا۔ وہ سر جھکاتے واپس ہو لیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اور دروازہ لاک کر دیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے چلتے اس کمزور وجود کے قریب آ ٹھہرے تھے جس کے لمبے بالوں نے اس کے چہرے تک کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ کمزور سا وجود یوں ہانپ رہا تھا جیسے پیدل کوئی لمبی مسافت کر کے آیا ہو یا پھر کافی مدت بعد چلا ہو۔ کیسی ہو؟ انہوں نے اسے کندھے سے تھام کر نرم لہجے میں پوچھا۔ کمزور وجود نے سختی سے آواز نکالتے ہوئے ان کے ہاتھ چٹک دیے تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائے تھے۔ بلند آواز میں فحش سی گالی دیتے ہوئے انہوں نے اسے بالوں سے دبوچا۔ اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلی تھی۔ زرد لیکن خوبصورت چہرہ بالوں کے پردے سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے تھے جب اس نے دوبارہ خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی۔ اف! انہوں نے گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ خوبصورت نیلی آنکھیں غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ انہوں نے اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی تو بات ہے سہراب خان، رسی ابھی جلی نہیں۔ ان کے سینے سے لگی بالکل بے بس سی وہ عورت بے حد مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی بے خوفی تھی۔ تم نے تو بس کھیل شروع کیا ہے، مگر بھول گئے ہو کچھ کھیل بہت لمبے چلتے ہیں، خاص کر زندگی کے کھیل، سازشوں کے کھیل۔ وہ منہ ان کے مزید قریب کر کے پھنکاری تھی۔ بس! کمزور کمر کے گرد مضبوط بازو حمائل کرتے ہوئے انہوں نے اس کمزور سے وجود کو خود میں سمو لیا تھا۔ بس یہی ادا ہے تمہاری، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بولے۔ جس سہراب علی خان کے سامنے شیطان بھی خوف سے تھر تھر کانپتا ہے، تو اسے بولتی ہے شیرنی ہے قسم سے۔ وہ مسلسل ان کے شکنجے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے تجھے چھوڑ کر بھی تجھے بھول نہیں پایا میں، وہ اس کی ہر کوشش ناکام کرتے ہوئے بولے تھے۔ چل اب مجھے پریشان نہ کر، ویسے بھی اتنے سال اس کال کوٹری کے بعد اپنے پرانے بیڈ روم میں آ کر کچھ تو تمہیں بھی یاد آیا ہوگا۔ اس کے پیروں سے بندھی زنجیر شور کرنے لگی تھی۔ بیوی نہ سہی، باندھی ہی سہی، پر میرے کمرے پر تمہارا حق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہوں نے بھوکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ میں تھوکتی ہوں سہراب خان تجھ پر، تجھ سے جڑی ہر شے پر، تھو! اس نے نڈر لہجے میں کہتے ہوئے ان کے چہرے پر تھوکا تھا۔ سہراب علی خان نے آستین سے چہرہ صاف کرتے ہوئے غضبناک نظروں سے اسے گھورا تھا اور پھر ایسے اس کمزور وجود پر پل پڑے تھے جیسے شیر اپنے شکار پر۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد حویلی ایک مرتبہ پھر اس کی دردناک چیخوں اور زنجیر کے شور سے گونج اٹھی تھی۔ ریسٹورنٹ کی کھلی چھت پر کونے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ کپل بے حد حسین تھا۔ تبھی آتے جاتے لوگوں کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اوپر سے خاموشی سے اسے تکتی امن۔ مجھے گھورنا بند کرو پلیز۔ دونوں ہاتھوں کی پوائنٹر فنگر کو ملا کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس نے جیسے درخواست کی تھی۔ کم آن باری، تم شرما رہے ہو۔ امن کھلکھلا دی۔ اسے خود اتنا اچھا لگ رہا تھا باریال کو ایسے تکتے رہنا اور اس کی حیا سے بوجھل ہوتی آنکھیں اور جھیمتا انداز۔ غیرت دار پٹھان ہو یار، اس کی بات پر وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔
ہلکی سی مسکراہٹ پر بھی اس کی آنکھوں میں ہمیشہ چھل دیتی نمی بھی چمک اٹھتی تھی۔ سحر سا طاری ہوا تھا۔ امن اسے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ تو شرم کرو یار، اب کی بار یال نے ٹیبل بجاتے ہوئے رخ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی اس ادا پر امن ہنستی چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے۔ وہ خفا خفا سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باریال، باریال۔ امن بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا سوری سوری، پکا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ 100%۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ باریال دوبارہ بیٹھ گیا۔ توبہ ہے باری، تم تو ناراض بھی لڑکیوں کی طرح ہوتے ہو۔ وہ پھر ہنس رہی تھی۔ میں واقعی چلا جاؤں گا امن۔ اسے یوں ہی غیر سنجیدہ دیکھ کر اسے دھمکی دی، جو فوراً اثر کر گئی۔ امن خاموشی سے ٹیبل بجانے لگی۔ اب ہم کیا وہ بات کر لیں جس کے لیے محترمہ نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باریال نے کہا تو امن کے یاقوتی لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ آج کا دن کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ دونوں ہاتھوں پر ٹھوڈی جماتے ہوئے بولی۔ موسم واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ ایک دم سے گھر کر آنے والے کالے بادلوں نے دن کو شام سی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اوپر سے کن من برستی رم جھم، سب کچھ جیسے نکھر سا گیا تھا۔ دن تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ باریال نے اس کی بات کا جواب دیا تو اس کا منہ بن گیا۔ توبہ باریال، تم کتنے بور ہو۔ وہ چڑ گئی تھی۔ سچی؟ باریال خوش ہوا۔ تو میں چلوں؟ فوراً اجازت چاہی۔ باری، اب کی بار وہ واقعی ناراض ہونے لگی تھی۔ امن پلیز جلدی بتاؤ جو کہنا ہے، دیدی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کی۔ امن کچھ دیر اسے یوں ہی ناراض نظروں سے گھورتی رہی۔ واٹ؟ باریال نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے۔ امن نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو جیسے کمپوز کیا اور پرس سے ایک مخملی سرخ کیس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ باریال نے پہلے کیس اور پھر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کھولو تو۔ امن مسکرائی۔ باریال نے سر ہلاتے ہوئے بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر کیس اوپن کر دیا۔ ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی جھلملا رہی تھی۔ یہ؟ وہ حیران سا امن کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے باریال؟ ہیرے کی انگوٹھی کی ساری جھلملاہٹ اس وقت جیسے امن کی آنکھوں میں جا سمائی تھی۔ باریال بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ گیٹ اس قدر زوردار آواز سے کھلا تھا کہ اقرا اور حمزہ دونوں دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ زرینہ بیگم تھی۔ چہرے پر شدید غصہ رقم تھا۔ اقرا اور حمزہ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے غصے کی وجہ پوچھ رہے ہوں۔ ہائے اقرا، پانی پلا ٹھنڈا۔ ماتھے پر ہاتھ مارتی وہ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اقرا فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ حمزہ ماں کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا امی، آپ تو مارکیٹ گئی تھی نا؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ مارکیٹ کے لیے ہی نکلی تھی، لیکن پھر اماں کی طرف چلی گئی، نظر چراتے ہوئے جیسے انہوں نے اپنا جھوٹ بھی چھپایا تھا۔ لیکن حمزہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ انہیں مارکیٹ کا کہہ کر وہ نانوں کی طرف ہی گئی تھی تاکہ حمزہ وہاں نہ جا سکے۔ وہاں جا کر انہیں لالا کے ٹور پر جانے کا پتہ چلا ہوگا اور یہ سارا نزلہ اب اس پر گرنے والا تھا۔ وہ بددل ہو کر اٹھنے لگا تھا۔ اور سنو، اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے فوراً تیزی دکھائی۔ وہ اپنی لالا جس کی بڑی تعریفیں کرتے ہو نا تم، اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے، وہ بھی اکیلی اتنی مردوں کے ساتھ۔ دونوں ہاتھوں سے بین کرتی وہ اسے بریکنگ نیوز دے رہی تھی۔ حمزہ لب کاٹنے لگا، جبکہ پانی کا گلاس لاتی اقرا کا بھی دل سخت برا ہوا۔ ہائے ہائے، میرے بھائی کی روح کو مر کر بھی چین نہ لینے دیں گے یہ لوگ، وہ اونچی آواز میں بین کرنے لگی۔ حمزہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ لکھوا لو، یہ بیوی میرے بھائی کی عزت کو داغدار کر کے ہی رہے گی۔ آواز حمزہ کو باہر جاتا دیکھ کر مزید بلند ہوئی۔ حمزہ تیزی سے گیٹ کراس کرتا باہر نکل گیا تھا۔ مجال ہے جو ان کے خلاف کچھ سن لے۔ فوراً آواز معمول پر آئی تھی۔ اور تو ادھر مر۔ اقرا کو گھوری دکھائی، وہ فوراً قریب آئی۔ اب صرف پانی پر ہی ٹرکائے گی، جا چائے بنا میرے لیے۔ گلاس لیتے ہوئے ایک دھپی کمر پر رسید کی گئی۔ وہ بیچاری کمر سہلاتی اندر چلی گئی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس لالا بی بی کا جادو حمزہ کے سر سے اتارنے کے لیے۔ ان کی سوئی ابھی لالا پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ضیاء گاڑی تیز چلا رہا تھا، لیکن لالا بھی خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ضیاء خان جان بوجھ کر صرف اسے تنگ کرنے کے لیے گاڑی تیز چلا رہا تھا۔
ایک تو بیٹھی فرنٹ سیٹ پر تھی، سامنے سے آتی ہر چیز اسے خود سے ٹکراتی محسوس ہوتی، دل دھڑک دھڑک جاتا، لیکن پھر بھی خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کسی طور خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ضیاء کے تینوں گن مین پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ وہ گاہے بگاہے ان پر بھی ڈری ڈری نظر ڈال لیتی، لیکن وہ سب مکمل طور پر باہر متوجہ تھے۔ لالا نے ایک مرتبہ بھی ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا تھا۔ ضیاء بھی فی الحال تک تو خاموش ہی رہا تھا۔ یہ چیز بھی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ صرف چند منٹس کی ڈرائیو کے بعد ہی وہ اسلام آباد سے نکل آئے تھے اور موسم بھی نہایت سہانا ہونے لگا تھا۔ ایک دم سے گھر کر آنے والے بادل اور ننھی منھی کن من ضیاء نے ہاتھ آگے بڑھا کر پلے آن کر دیا۔ آج کی بات پھر نہیں ہوگی، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی۔ نصرت فتح علی خان کی آواز نے ماحول میں ایک دم سحر سا طاری کیا تھا۔ لالا نہ جانے کیوں مزید سمٹ سی گئی تھی، اور ضیاء وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کس لیے زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، لالا کے ساتھ ہونے کی یا بارجی کی منزل کے بے حد قریب ہونے کے لیے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک موسم اور دوسرا مدھم موسیقی اور بادشاہ سر کی آواز، وہ جیسے کسی سحر کے حصار میں محصور ہوا جا رہا تھا۔ رات ان کو بھی یوں ہوا محسوس، اب یہ رات پھر نہیں ہوگی۔ لالا نے چادر اپنے گرد مزید لپیٹی تھی۔ ہے کہاں کا ارادہ تمہارا صنم، کس کے دل کو اداؤں سے بہلاؤ گے۔ میوزک تیز ہوا تھا۔ لالا نے اچانک ہی ضیاء کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ تم اسے بند کر کے نہیں چلا سکتے کیا گاڑی؟ وہ غصے سے بولی۔ چلا سکتا ہوں لیکن اس طرح تھکوں گا نہیں نا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے سنا نہیں، میوزک روح کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی لالا کی معلومات میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ابھی تو یہ مجھے تھکا رہا ہے، سر میں درد ہونے لگا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یوں بتاؤ نا، وہ پریشان ہو گیا، فوراً میوزک آف کر دیا۔ یہاں کچھ دور ایک کیفے ہے، کہو تو کافی پینے رک جاتے ہیں۔ اس کی آفر پر لالا سوچ میں پڑ گئی۔ بالکل فریش ہو جاؤ گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن وہ بیک ویو مرر میں اس کے گن مین کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے ٹھٹکی۔ ضیاء نے اس کی حرکت نوٹ کر لی تھی۔ تم لوگ گاڑی کے پاس ہی رہنا، ہم بس کافی پی کر آتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت ہوٹل کے اوپن یارڈ کیفے تھا جس طرف اس نے گاڑی موڑتے ہوئے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی۔ یا پھر پچھلی طرف ہوٹل سائڈ پر جا کر تم لوگ بھی کچھ کھا پی لینا، میں پے کر دوں گا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی دوستانہ نیچر امڑ کر آئی تھی۔ جی خان، ایک آدمی نے مؤدب لہجے میں جواب دیا تھا، اور گاڑی سے نکلتے وقت لالا بالکل بھی نہیں دیکھ پائی تھی کہ ضیاء نے اپنا فون اس آدمی کو پکڑا دیا تھا۔